जोर से निकलते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं जी, बाई ऑर्डर से आया है। जबरदस्ती से निकला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज अडियाला जेल में फिर इमरान खान साहब से मुलाकात, उनकी फ़ैमिली की, उनकी पार्टी क़यादत की जो वकला की मुलाकातें हुआ करती थी, अब वो आपको पता है कि एक अरसा हो गया है और ऑलमोस्ट लाइक 38-40 डेज़ से इमरान खान साहब कंप्लीट आइसोलेशन में हैं, जहाँ पर उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है इस पूरे अरसे में। और अब गुज़िश्ता रोज़ से चूँकि उनकी सेहत से मुतालिक भी जो तशवीश का इज़हार है, जो कंसर्न्स हैं वो बड़े रेज़ किए जा रहे हैं, स्पेशली उनकी एक आँख के हवाले से जो प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रही है, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन आज बहनें ऑलरेडी आज पूरे दिन भर वहाँ पर मौजूद थीं और जिस किस्म के जो मनाज़िर देखने में आते हैं एवरी वीक, ये क्या बता रहा है हमारे मुल्क के हवाले से कि मतलब एक साबिक वज़ीर आज़म और जिसको पूरी दुनिया भर में इतनी रिकग्निशन हासिल है, जहाँ पे पूरी दुनिया उसकी ना सिर्फ मोतरफ़ है, उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखती है। पाकिस्तान में उस शख्स के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उसकी फिर फैमिली को जब सड़कों पे घसीटा जाता है, जो उसके साथ सलूक किया जा रहा है, सिटिंग गवर्नमेंट उसके हवाले से एक उसके खिलाफ एक बयानिया बनाने के लिए जो कुछ कह रही है, जिस किस्म के केसेस बनाए गए, जिस नौयत के केसेस बनाए गए हैं, जितने घटिया तरीन केसेस बनाए गए, वो पूरी दुनिया ने मनाजिर देखे हैं। और लाइक आई ऑलवेज से कि ये तमाम चीज़ें अंडू नहीं हो सकती हैं और ये तमाम एक्शंस जो हैं वो तारीख का एक सियाह जो है वो एक बाब के तौर पे याद रखे जाएंगे। आज हम ज़रा इस पे भी बात करेंगे जो कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है, स्पेशली इमरान खान साहब की जब बहन भी उनकी जानिब से भी कहा गया कि 2 दिसंबर को जो मुलाकात उनकी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान उज़्मा खान साहिबा ने कि इमरान खान ने उनके साथ ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनकी दाएँ आँख का एक मर्तबा पहले भी इशू हुआ था, जिसका इज़हार उन्होंने मीडिया के सामने भी किया था। ये उज़्मा खान साहिबा के अल्फाज़ हैं और टाइम एंड अगेन इन 2-3 साल के अंदर जब से वो उनकी इनकार्सरेशन का पीरियड देखा जा रहा है, उनके दाँतों में प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है और उनके कान में प्रॉब्लम एक परसिस्टेंटली रही है। लेकिन आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इन्हीं खबरों के हवाले से और उनकी जो सेहत से मुतालिक कंसर्न्स हैं, उस पे जब अपना रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोबा इत्तलात ने, तो उसमें मेंशन ये किया गया था कि जो इमरान खान साहब के जो पर्सनल डॉक्टर हैं, ज़ाती मौलिज, उनको आखिरी एक्सेस इमरान खान साहब तक का अक्टूबर 2024 में हुआ था। यानी कि 1 साल से ज़ायद अरसा, 1.5 साल तकरीबन हो जाएगा। और इमरान खान साहब को उनकी ज़ाती मौलिज से, उनके पर्सनल डॉक्टर से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। कुछ रिपोर्ट ये हो रहा था और हमारे कोलीग हैं, साथी जर्नलिस्ट है असदुल्ला की जानिब से ये बात गुज़िश्ता रोज़ उनके वीलॉग में उन्होंने ये बात सामने रखी है, जो उनकी आँख से मुतालिक जो प्रॉब्लम रिपोर्ट की जा रही है, वो उन्होंने ये इंकशाफ किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल लेकर आया गया है उनके चेकअप के लिए। विज़िट था पिम्स अस्पताल का, ये रात गए हुआ है। अगर तो हुआ है तो दैट मीन्स कि ये कंसर्न्स अपनी जगह काफ़ी वैलिड हैं और इस किस्म की बात है कि जिस नौयत का अगर उनको परेशानी का सामना है या एक आँख के की प्रॉब्लम जो है वो जिस तरह रिपोर्ट हो रही है, उसके बाद ही ये अगरचे जेल का एक अरसा तो उन्होंने गुजार लिया है और जेल के अंदर रहकर उनकी तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही थी, बावजूद उसके कि हुकूमत मुसलसल ये बताती आई है कि जी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप उनको पिम्स लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स के चीज़ें कहीं न कहीं बिगड़ी हैं उनकी सेहत से मुतालिक। मतलब कितना ही कोई इमरान खान कंपेयर टू हिज़ ओपोनेंट्स, अगर सेम एज ग्रुप के भी आप लोग उठा के देख लीजिए, वो इमरान खान साहब की फ़िटनेस से मुतालिक जो है वो बहुत लोग तारीफ़ करते हैं कि जी वो अपनी फ़िटनेस का बहुत ख़्याल रखते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं। एंड कंपेयर टू हिज़ एज ग्रुप अगर जो सिमिलर भी नज़र आता है उसके लोगों के मुकाबले में, सो अपने हम उम्र लोगों के मुकाबले में वो काफ़ी फिट है और बावजूद उसके मतलब कितना ही कोई फिट इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर जिस किस्म की अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं वो अगर एग्रवेट करें, तो अच्छे अच्छे इंसान जो है वो बैठ जाते हैं।
سو عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق شوکت خانم کا بھی ایک رسپانس آیا شوکت خانم ہسپتال کی جانب سے، اور سو عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق شوکت خانم ہسپتال کی جانب سے بھی جو پیغام سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر انہوں نے رپورٹس کے حوالے سے بتایا عمران خان صاحب کے سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن کی بات کی جا رہی ہے یہ، اور شوکت خانم نے کہا ہے کہ although we cannot independently verify this, we are deeply concerned and request that a team from Shaukat Khanum Hospital be granted immediate access to participate in his care. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس خبر کی آزادانہ طور پر جو ہے وہ تصدیق ناممکن ہے، تاہم اس وقت ہمیں عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو خبریں ہیں اس پر تشویش لاحق ہے، اور وہ کہتے ہیں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ معالجین جو ہیں جو جیل کے اندر جو چیک اپ کرتے ہیں ان کی صلاحیتوں اور مہارت پر ان پورا مکمل اعتماد ہے، بٹ باوجود اس کے ان کی شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو جو ہے وہ ایکسس دیا جائے تاکہ ان کو جا کے ان کا معائنہ کیا جا سکے اور جو کنسرنز ہیں آبویسلی وہ دور ہو سکیں۔ تو عمران خان صاحب کی یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، اٹس ہائیلی الارمنگ، کیونکہ اگر پمز والی بات بھی اگر سچ ہے تو پھر عمران خان صاحب تک ان کی فیملی کا، ان کی ذاتی معالج کا، ان کی پارٹی لیڈرشپ کا ایک ایکسس ہونا چاہیے۔ آپ آئسولیشن میں کمپلیٹلی نہیں رکھ سکتے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے بھی کا آرڈر موجود ہے، اور اس کے علاوہ سینیٹرز کی جانب سے بھی جو پٹیشن ہے وہ گئی ہے کورٹ میں۔ اس کے علاوہ آج ایم این ایز ایم پی ایز نے بھی 100 کے قریب ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جنہوں نے باقاعدہ درخواست دی ہے کہ عمران خان صاحب تک ایکسس جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ یہ طریقہ رہی ہیں، مطلب ماضی میں تمام جو سیاسی لیڈران ہیں، سربراہان ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کو نہ صرف ہر کسی سے ملنے کی اجازت تھی بلکہ وہ جیل سے بیٹھ کے باقاعدہ پوری سیاست اپنی کر رہے تھے، اور دیگر جو ہے وہ سیاسی اعلانات بھی کیے جاتے تھے، تمام ان کے میسیجز ریلے بھی ہوتے تھے۔ تو عمران خان کو تک ایکسس روکنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹ سے، اپنے مخالف سے، اینڈ ہی از دا اونلی پرسن، ہی از لائک، وہ بات بالکل صحیح ہے ون ورسز آل والی، وہ ایک واحد شخص کھڑا ہوا ہے پورے نظام کے خلاف، اور وہ اس نظام کو بدلنا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ یہ نظام وہ کہتا ہے کہ اس میں رول آف لا کا نفاذ ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور جس قسم کا ہم نے قانون کا حال، بہرحال لا کانسٹیٹیوشن کا حال دیکھا ہے ان دیز لاسٹ 2-3 ایئرز، اس میں تو جو اقتدار میں ہیں اس وقت تمام وہ انٹیٹیز، وہ تو ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا اقتدار امورٹل ہے اور وہ تاحیات رہے گا۔ سو بہرحال کب تک یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست پہ جو ایک دائروں کا چکر ہے وہ مسلسل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں، ایک طرف یہ جی بسنت بہت زور و شور میں جو ہے وہ بسنت کی 6، 7 اور 8 فروری کی تیاریاں، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، 26 جنوری کا ڈیٹڈ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ پنجاب حکومت نے اب پابندی عائد کر دی ہے، آپ نہ تو کوئی پکچر جو ہے وہ پتنگوں پہ اب نہیں لگا سکتے، آپ کوئی پارٹی کا جھنڈا نہیں لگا ہوگا، کوئی یہ عمران خان کی تصویر وغیرہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو پتنگیں اور جو جس قسم کی فوٹیجز سامنے آ رہی تھی، کلپس سامنے آ رہی تھی، تو یہ حکومت اتنی زیادہ خوف زدہ ہے، پنجاب حکومت اتنی زیادہ خوف زدہ ہے، مطلب مریم صاحبہ اپنے ہر منصوبے، ہر گلی محلے، قبرستان، باتھ روم، ساری جگہوں پہ ان کی تصویر ہوتی ہے، لیکن ایک شخص کی تصویر کے خوف میں انہوں نے پنجاب کے اس پورے یہ جو 25 سال کے بعد آپ یہ فیسٹیول کروانے جا رہی ہیں، بسنت کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہی ہیں، اور پھر یہ بھی میں بتاتی ہوں کہ یہ پورا ایک جو بسنت کا تہوار ہے، یہ اس کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اور لاہور جو ہے وہ پورے دنیا بھر سے لوگوں کو اس بسنت کے فیسٹیول میں ہوسٹ کرتا ہوا روایتی طور پہ نظر آیا ہے، اور آئی آلسو ریممبر، مطلب میری بڑی فینٹ میموریز ہے ان ٹائمز میں جب لاہور میں وہ بسنت کا ایک زور و شور ہوتا تھا، اور آئی اسٹل ریممبر کہ جی فلائٹس بڑی مشکل سے ٹکٹس ملتے تھے، ایون اگر آپ کو ڈومیسٹک ٹریول کرنا ہوتا تھا تو فوراً وہ ساری جو ٹکٹس ہیں وہ بک ہو جاتے تھے، اور فلائٹ جو ہے وہ اوور بک جاری ہوتی تھی، اینڈ لوگوں کی جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ میچ ہی نہیں ہو سکتی، بٹ اسپیشلی اگر لاہور میں آپ نے اٹینڈ کرنے کے لیے آپ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے تھے۔ آئی اسٹل ریممبر کہ
ہم بھی اتنی ایکسائٹمنٹ مطلب گھر والوں کو اور دوست احباب میں کہ جی نہیں لاہور جانا ہے وہ بسنت کی. اور پھر بسنت میں یہ ایسا وہ فیسٹیول نظر آتا تھا کہ جی آپ چھتوں پہ ایک دوسرے کے گھروں میں وہ جو ساتھ ساتھ جو ایون اندرون شہر کی بھی اگر آپ بات کریں تو لوگوں کا وہ ایک وہ جو ایک پورا ٹریڈیشن تھا وہ اتنا رچ ٹریڈیشن نظر آتا تھا کہ حلوے بھیج رہے ہیں, کھیر بھیج رہے ہیں, فرنی بھیج رہے ہیں, چھتوں سے ایک دوسرے کے گھروں پہ جو ہے وہ میٹھے ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے تھے, گانے لگے ہوتے تھے, اور وہ مطلب لیول ہی کچھ اور نظر آتا تھا. ابھی آپ بسنت کرنے کا کریڈٹ تو آپ کو ضرور چاہیے کہ 25 سال کے بعد آپ اس بسنت فیسٹیول کو ریوائیو کر رہی ہیں, لیکن جس طرح سے آپ اپنے مخالف کے اس خوف میں اس بسنت کو آپ ریسٹرکشنز کی پوری ایک جکڑے میں نظر آتا ہے, ریسٹرکشنز کی وہ زنجیروں میں نظر آتا ہے یہ پورا تہوار, کہ مطلب بسنت جو ہے وہ تو کبھی بھی اتنی پابندیوں کے ساتھ تو منایا ہی نہیں گیا ہے اور نہ منائی جاتی ہے. بسنت کے لیے آپ نے اتنی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ پتنگوں پہ جو ہے وہ کسی کی تصویر نہ ہو, اور کیونکہ آپ ایک شخص کے لیے کہتی ہیں کہ جی سب اس کی پاپولیرٹی بھی زیرو ہو گئی, لوگ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں, از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, وہ جیل میں پڑا ہے, قصہ پاری نہ ہو گیا ہے, لیکن باوجود اس کے آپ کو خوف اتنا ہے کہ آپ نے کچھ بھی آپ کو سلائٹسٹ ایک ہنٹ ملے کہ جی لوگ کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے 132 گانوں پر پابندی بھی عائد کر دی ہے. اچھا کچھ گانے میں اس پہ ضرور آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ بسنت کبھی پابندیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی, روایتی طور پہ کبھی بھی نہیں ہوئی. اور آپ کے ان اقدامات سے صرف اور صرف یہ مریم نواز صاحبہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو مائنڈ ہے اس پر صرف اور صرف ایک شخص طاری ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو سارے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, اینڈ وچ از کوائٹ انفارچونیٹ, کیونکہ آپ لوگوں کو انٹرٹین نہیں اب کرنے دے رہی ہیں, آپ ہونے دے رہی ہیں, آپ لوگوں کو ایک بالکل چاہتی ہے کہ ایک ٹریک پہ رہ کے جو ہے آپ کا کام ہے مطلب گورننس, آپ کا کام ہے انشور کرنا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو, جس کے لیے تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں اس کو یقینی بنانا وہ آپ کا کام ہے. دوسرے کے بچوں کو فریلی جینے دیں, کیونکہ یہ جنزی ہے, اس کو آپ بہت زیادہ کیوں, کیا, کب, کیسے, یہ وہ سوال کرنے والا جنزی ہے آج کی جنریشن, اس کو آپ کنونس نہیں کر سکتی. سو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے اماں ابا نہ بنیں, آپ ان کو جینے دیں, آپ ان کو فریلی جو ہے وہ اپنے طور پہ زندگی گزارنے دیں. آپ زیادہ ان کو ریسٹرکٹ کریں گی, یہ ریوولٹ کرنے والا جنزی ہے, یہ جنزی بالکل قابو میں آنے والا نہیں ہے, اس کو آپ سمجھا بجھا کے جو ہے وہ نہیں بٹھا سکتے. حالات اب چینج ہو چکے ہیں, اب یہ حالات ویسے نہیں رہے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ جی آپ ریسٹرکشنز کے ساتھ, اور پھر آپ, میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے, آپ ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو یہ پابندیاں کیوں عائد کرنی پڑ رہی ہے, اور یہ سوال کرنے والی نوجوان نسل ہے, اس کو آپ بہت زیادہ, آپ کی جو توجیہ, آپ کی جو وضاحتیں ہیں وہ سمجھ نہیں آتی, اس کو چیزیں ٹرانسپیرنٹلی نظر آ رہی ہیں اور وہ اسی طرح سے دیکھنے کا عادی ہے. سو لہٰذا لاہوریوں کو ان کی مرضی کے مطابق آپ بسنت منانے دیجئے. ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی جو اپنی پرفارمنس ہے, جہاں پر آپ یہ ضرور کریڈٹ لیتی ہیں کہ آپ نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں, لیکن آن دا ہول آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ, اب میں ماضی کا وہ حوالہ دوں کہ جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصاویر ایئر ڈراپ کی گئی تھیں, دہائیوں پہلے کے حوالے سے یہ بات, اس کا ذکر کیا جاتا ہے, لیکن آج تک ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کی جماعت کو اس سے لنک کیا جاتا ہے. سو لوگ جب اگر وہ نہیں بھولے ہیں تو آج کے حالات میں یہ نوجوان نسل جہاں پر پوری ڈومیننٹ نظر آتی ہے ایز اے فورس دنیا بھر میں, وہ کیسے بھول سکتی ہے پھر اس قسم کے اقدامات. ایثار رانا صاحب میرے پروگرام میں تھے, ایثار رانا صاحب نے بڑے مزے سے کہا کہ ان کو وہ بڑے مایوس ہوئے, انہوں نے کہا کہ میرا تو بڑا نقصان ہو گیا, میں نے تو پتنگوں پر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ لگوائی, اور میرا تو بڑا نقصان ہو گیا, میں نے گانے بھی نکلوا کے رکھے صاف ستھرے کر کے. گانے کون سے تھے بھلا؟ ملک بچاؤ, نواز شریف, ووٹ کو عزت دو. کہتے ہیں میرا تو جو ہے وہ بڑا نقصان ہو گیا, اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے بسنت کروانی ہے, تہوار کروانا ہے, یہ پورا فیسٹیول, لیکن کہتے ہیں یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے. وہ میرے پروگرام میں مثال دے رہے تھے کہ جی میری اماں مجھے لے کر پارک گئی ہیں, اور پارک میں نہ مجھے جھولے لینے کی اجازت ہے, نہ مجھے سیسو پہ بیٹھنے کی اجازت ہے, نہ مجھے کھیلنے کی اجازت ہے,
نہ مجھے درختوں کے ارد گرد جو ہے وہ گھومنے کی اجازت ہے، صرف مجھے کہا ہے کہ جی فٹ پاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. تو میں ماں سے پوچھ رہا ہوں کہ ماں کس طرح سے مجھے کھیلنے کی کچھ اجازت ہی نہیں دی گئی ہے. پابندیوں کے ساتھ یہ بسنت ہے یا میرے جذبات کا بو کاٹا. رانا صاحب نے بالکل آن پوائنٹ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ بسنت کب اتنی ریسٹرکشنز کے ساتھ، اتنی پابندیوں کے ساتھ منائی جاتی ہے. تیرا ویلی میں، وادی تیرا میں جس قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور وادی تیرا میں لوگوں کا انخلا، کس نے ان کو مجبور کیا اپنے گھروں کو چھوڑنے پر، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے حوالے سے ہمیں سیکیورٹی ادارے، ہمیں وفاقی حکومت مسلسل بتاتی آئی ہے. ان آئی بی اوز کے لیے کبھی انخلا اور لوگوں کو وہاں سے گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جاتا. اگرچہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مائیگریشن بھی ایک روٹین کی کارروائی ہے، روٹین کا عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی لوگ جو ہے اپنے گھروں سے جب باہر، اور اگر تو سردی کی وجہ سے جہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے سامان کے ساتھ کبھی اپنے گھر چھوڑ کے نہیں نکلتے. آپریشن وادی تیرا میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، آج وزراء کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ ہوئی اور سب کو بلایا گیا. میں بھی وہاں پر موجود تھی، اور اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس پریس کانفرنس کو، وزیر اطلاعات عطا طارر صاحب تھے، اور پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب تھے جو کہ کے پی چیپٹر نون لیگ کی جانب سے دیکھتے بھی ہے. اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا، ظاہر ہے کلیریفیکیشن، ایک کلیرٹی رکھنی تھی سامنے اس پورے سچویشن کے حوالے سے، جہاں پر ایک پورا ایک ہیومینیٹیرین کرائسس میں یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہمیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لوگوں کی وہاں پہ اوبیسلی لوگ جو ہیں وادی تیرا کے جو مقامی افراد ہیں وہ اس وقت ایک سب سے بڑی کیجولٹی نظر آتے ہیں اس پورے سیناریو میں، اور بچے، بوڑھے، خواتین سارے جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پہ سٹرینڈڈ نظر آ رہے ہیں. اور ایک موسم کی شدت ہے، ایکسٹریم برف باری، اور ایسے میں وہ بالکل سٹرینڈڈ ہیں وہاں پر، اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں. اور پھر ہمیں آج پریس کانفرنس میں ظاہر ہے وضاحت دینی تھی. خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ ایک کرائسس نہیں ہے، یہ ایک کرائسس کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور ایک سیاسی جماعت ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اوپر الزام عائد کر رہے تھے کہ جی وہ اپنی جو ناکامیاں ہیں، اپنی کارکردگی کوئی ہے نہیں اس کو چھپانے کے لیے وہ ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا چاہتی ہے اس پورے سچویشن کو ایک کرائسس کی شکل دے کر اور دکھا کر، اور وہاں پر سے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موٹیوز کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ایک مائیگریشن کا عمل روٹین کا عمل ہے. آج عطا طارر صاحب اس گفتگو میں بتا رہے تھے کہ جی یہ اور 1880 کے زمانے سے انہوں نے کوئی انگریز کی کتاب کا بھی حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بتایا جاتا تھا کہ جی ہر بہت عرصے سے، دہائیوں پہلے سے جو ہے وہ انخلا ہوتا ہے، اور آفریدیز جو ہیں وہاں کے ٹرائبلز جو ہے وہ وہاں سے موو کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں. اور پھر عطا طارر صاحب جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا بھی کہے تھے کہ جی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیکھیں آپ برف باری جو ہے وہ نومبر میں کبھی تو ہوا کرتی تھی، اب جنوری میں ہوا کرتی ہے. ہر سال یہ عمل ہوتا ہے، لیکن ہر سال یہ اس قسم کی سچویشن نہیں ہوتی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آباد کاری جو ٹی ٹی پی کی ہے وہ 2022 سے ہوئی ہے، لیکن 2022 کے بعد سے ایسی سچویشن ہمیں اس وقت ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیوں بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ جی 500 کے قریب، آج خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں 500 کے قریب ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، جو کہ ظاہر ہے پینیٹریٹ کر گئے ہیں لوکل آبادی میں، اور ان کو وہاں سے ظاہر ہے ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کرنا ہے. اب ایک انخلا یا جو لوگوں کو وہاں سے جب موو کرانا تھا، ویکیٹ کروانا تھا وہ ایریا، تو یہ صرف اسی صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب آپ ایک لارج اسکیل آپریشن کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ہمیں وفاقی حکومت کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حوالے دیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہوتی ہیں. فلور آف دا ہاؤس یہی وزراء تقاریر کر رہے تھے کہ جی بالکل آپریشن کریں گے، اور آپریشن کے لیے ہمیں ان کی اجازت نہیں چاہیے. کسی نے کہا کہ جی ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا. لاسٹ ویک سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہا گیا، سوال پوچھا گیا تھا کہ طلال چودھری صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں، انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اگر طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ انڈورس کی بات. پھر ایک بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ جی کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا.
سو آپریشن جو ہے اس کے لیے مطلب کہ صوبائی حکومت کی اپروولس کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں سیکیورٹی حکام کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ جو ادارہ ہے وہ فیڈریشن کے انڈر آتا ہے اور آپریشن کے لیے ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جہاں بھی لگے گا کہ تھریٹ ہے موجود، ریاست کی پالیسی ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. اس میں قباحت کیا تھی، مطلب پرابلم کیا تھی کہ آپ اس کی اونرشپ ہی نہیں لینا چاہ رہے ہیں کہ آپریشن اس وقت اگر آئی بی اوز بھی ہو رہے ہیں، سو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بالکل دستبردار ہو گئی ہے اپنی ارلیئر پوزیشن سے، اور وہ نہیں چاہ رہی کہ وہ اس وقت یہ پورے سیناریو میں کہ جہاں پر سچویشن اسکیلیٹ کر گئی ہے، ایگریویٹ ہو گئی ہے، وہ نہیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اونرشپ نہیں لینا چاہ رہی ہے. کیونکہ آج بھی جس پریس کانفرنس میں کلیئرٹی سامنے آنی تھی، جو کنفیوژن تھے وہ دور ہونی تھی، وہ اپنی جگہ پہ وہ کنفیوژن برقرار ہے. کیونکہ پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو جرگہ ہوا تھا، اور پھر جرگہ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمیٹی ایک تشکیل دی گئی تھی، اور اس کمیٹی میں تمام وہ ڈی سیز اور سارے جو بیوروکریسی کے انڈر فال کرنے والے سارے جو افسران ہیں وہ شامل تھے. اور جی پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مشران کی جانب سے مشران نے ٹی ٹی پی سے بھی پہلے بات کی، اور پھر ٹی ٹی پی سے بات کرنے کے بعد انہوں نے صوبائی حکومت سے بھی بات کی مشران نے. اور لیکن اس پورے عرصے میں حکومت نے، وفاقی حکومت جس کو پتا تھا یہ سب کچھ، وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی آبویسلی اس کلیئرنس کے حوالے سے نہیں کر رہی تھی. آج ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آئی بی اوز جو ہے وہ بیٹر ہیں، وہ بہتر ہیں مین آپریشن یعنی کہ ایک فل سکیل آپریشن کی نسبت. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ آپریشن کا بولا گیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مطلب آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آپریشن ہو، تو آپریشن نہیں ہو رہا. آج میرے پروگرام میں رانا احسان افضل صاحب تھے، پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں. میں نے سوال کیا ان سے، وہ اور شفیع جان صاحب تھے، آپس میں بہت نوک جھوک ہو رہی تھی ان کے درمیان. شفیع جان نے کہا کہ ان کا پلان تھا کہ یہ دکھاتے کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے، انہوں نے جبری طور پہ وہاں پہ لوگوں کو انخلا پہ مجبور کیا، اور پھر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہاں پہ دیکھیں جی صوبائی حکومت جو ہے آپ کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی، وہ ناکام ہو گئی ہے. لیکن ہوا کیا، وہ چیزیں بیک فائر کر گئیں. تو انہوں نے کہا اب یو ٹرن ان کو لینا پڑ رہا ہے. اور میں نے رانا احسان صاحب سے کہا کہ رانا صاحب اس وقت اگر آپریشن نہیں ہو رہا وادی تیرہ میں، جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، تو کیا وہاں کے رہائشی واپس اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں؟ تو رانا صاحب نے آگے سے، ظاہر ان کو اس سوال کا جواب ہی نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سوال ہی، انہوں نے میرے سوال ہی پہ کہا کہ آپ نے کہا سوال ہی غلط ہے. 17,000 کے قریب اگر فیملیز ہیں اس وقت سٹرینڈڈ آن دا روڈز، شدید برف باری، بچے، اطلاعات ہیں کہ دے فروز ٹو ڈیتھ، مطلب 2-3 بچوں کی ایک رپورٹ ہو رہی ہے ڈیتھس کے حوالے سے. یہ الارمنگ صورتحال ہے. اور وفاق ہے جو صوبائی حکومت میں ملبہ ڈال رہی ہے، صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اتوار کے روز جرگہ بلا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب وہ لیڈ کریں گے، اور پھر تمام لوگوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس ان کو بھیجنے کا عمل جو ہے وہ نظر آئے گا. سو پہلے ہی سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وفاق جو ہے وہ آپریشن روکے، ادروائز 3 دن کے اندر اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر سہیل آفریدی فیصلہ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سویلین جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کمپلیٹ ایبسنس نظر آتی ہے اس وادی تیرہ میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی پولیس اسٹیشن وہاں پر نہیں ہے، پولیس اسٹیشن کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. ان پورے منتھس میں پرسسٹنٹلی ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ وہاں پہ ڈرگ ٹریفکنگ اور جو پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے اس کے حوالے سے مسلسل ہمیں بریفنگز میں بتایا جاتا رہا ہے کہ 30 سے 35 لاکھ پر ایکڑ پہ جو ہے 12,000 ایکڑ پہ یعنی کہ وہ فصل جو ہے وہ ہیمپ کی اگائی جاتی ہے، اور پھر اس کی جو یوزیج ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرپزز کے لیے استعمال ہوتی ہے، میڈیسنل ویلیو ہے اس کی جو ڈیویڈنڈز ہیں دیٹ گو ٹو پولیٹیشنز. اور ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پروسیس کو جو ہے وہ ریورس کرنے کا عمل جو ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، اور جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا آج. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے لنکس ہیں، اور یہ مل کر جو ہے وہ سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. اور 4 ارب روپے کے حوالے سے بار بار سوال کیا جا رہا ہے. آج اختیار ولی نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ 4 ارب جو انہوں نے جاری کیے، اس 4 ارب سے متعلق یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اس کو اپنی اسٹریٹ موومنٹ پر استعمال کر رہی ہے. سو یہ کچھ جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھی گئی تھیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی وفاقی حکومت
بجائے اس کے کہ کوئی کنفرنٹیشن کی طرف جایا جائے. وفاقی حکومت جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہے. سو ابھی کیونکہ آپریشن نہیں ہو رہے, ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اٹس اے ہیومن ایشو. خواجہ آصف صاحب نے جہاں پر گفتگو کا آغاز کیا اس بات سے کہ جی اٹس ناٹ اے کرائسس بٹ اٹس بینگ portrayed, it's being shown as a crisis, پر انہوں نے towards the end of the press انہوں نے کہا کہ it's a human issue. So وفاقی حکومت کچھ کہہ رہی ہے, صوبائی حکومت کچھ کہہ رہی ہے, but the people of تیرا ویلی, let's hear it from them. اے پزوری روک لی پر مسجد نہیں روک لی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرضی سے نہیں بلکہ زور سے نکالا, زور سے نکالتے ہیں. آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں جی, بائی آرڈر سے آیا ہے. اس نے آرڈر کیا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے, ادھر دہشت گرد ہے. نو کوئی دہشت گرد نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں ٹھیک ہیں, آپ لوگوں کو سڑائی رہی, اچھا آدمی ہے. آپ لوگ مرضی سے آئے؟ نہیں نہ زور زبردستی ہے, زبردستی سے نکلا ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے.